यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। आप दुनिया में जिस भी कोने में हैं, आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। मैं इस वक्त हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में। हमारे पास इस वक्त 4 से 5 खबरें मौजूद हैं। इन खबरों पर चलिए बात किए लेते हैं। आज हम अपने शो में बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडल ईस्ट के विजिट की, खास तौर पर जो एक फ्लिपिंग हेयर डांस हुआ उनको वेलकम करने के लिए यूएई में, उसका बड़ा चर्चा है। उसकी आपको हम क्लिप भी दिखाएंगे और बात भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में इसको क्यों पसंद नहीं किया जा रहा है, इस डांस को। साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि टिम कुक जो अब चाइना से उठाकर आईफोन इंडिया लेकर गए हैं, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चर करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसके क्या इम्पैक्ट होगा और क्या ऐसा हो सकता है, बात करेंगे इसके ऊपर। और साथ ही हम बात करेंगे कि इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि हमने तो सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं की थी। तो कहते हैं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते। इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शो उस खबर और उस वीडियो क्लिप के साथ जिसके ऊपर इस वक्त बहुत चर्चा हो रहा है। वैसे तो हर जगह हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोग इस क्लिप को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अरबों को क्या हो गया है, ये किस किस्म की ये हरकतें कर रहे हैं कि भाई ये देखें, जो प्रेसिडेंट ट्रंप गए हैं तो डांस करने के लिए लड़कियां खड़ी की हुई हैं। तो देखिए, चलें, मैं इसके ऊपर अपनी राय और तबसरा कमेंट करूंगी आपको ये वीडियो क्लिप दिखाने के बाद। आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पहले सऊदी अरेबिया पहुंचे, उसके बाद कतर और फिर यूएई। तो ये जो क्लिप वायरल हो रहा है ये यूएई का है, जिसमें वो यूएई के प्रेसिडेंट के साथ चलते हुए आ रहे हैं और दोनों तरफ लड़कियां खड़ी हैं जिन्होंने एक ही तरह का ड्रेस पहना हुआ है और वो एक ख़ास अंदाज में अपने बालों को मूव कर रही हैं, फ्लिप कर रही हैं, बालों को हिला रही हैं और उसको एक डांस भी कहा जा सकता है। ज़रा ये देखिए, फिर इसके ऊपर मैं बताती हूँ कि हो क्या रहा है। Of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. तो आपने देख ही लिया कि ये एक कल्चरल डांस था। अब इस पर जिसको भी एतराज़ है वो क्यों है, देखिए उनकी मर्ज़ी। ये जो बात कही जा रही है कि देखो अरब कैसे मुसलमान हैं, तो कभी उन्होंने आपसे पूछा कि आप कैसे मुसलमान हैं, ये क्या करते हैं आप? तो अगर आप नहीं बदल सकते तो वो क्यों बदलें, और इसमें बदलने की क्या बात है? जैसे मैंने कहा कि ये साफ नज़र आ रहा है ये एक कल्चरल डांस है, तो इसमें ये इतनी छोटी छोटी बातों पर आई थिंक कि इतना बड़ा इशू कोई बनाने की बात नहीं है। इसी तरीके से करते चले आ रहे होंगे अपने मेहमानों को वेलकम करने का, उनके यहाँ ये तरीका होगा। देखे ना, आप अपने देख लेना, आप जब पश्तो डांस करते हैं तो हो सकता है वो उनको बहुत बुरा लगता हो, या आप जब पंजाबी डांस करते हैं और तो बात ये कि ऐसे ही वो कहते हैं बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत प्यारा लगा ये डांस। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो हैरान ही रह गए, हैरान परेशान रह गए, वो देख रहे हैं और बड़ा खुश, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ट्रंप साहब ये देखकर, क्योंकि उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखा था कि ये हो क्या रहा है, मेरे लिए इतनी लड़कियां खड़ी हैं और वो डांस कर रही हैं। दैट वाज अमेजिंग एक्चुअली। अच्छा चलें, हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने ये भी देख लिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की, और वो ये था कि उन्होंने कहा है कि सीरिया पर से सैंक्शंस उठा देंगे, ये ऐलान किया। और उनकी इस अनाउंसमेंट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिया गया और MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं, और फिर सारा हॉल उठ के खड़ा हो गया और उसने तालियां बजाईं। और फिर जो सीरियन लीडर, जो नए सीरियन लीडर हैं, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है यंग एंड टफ गाय, और उनसे मुलाकात हुई है जो कि अनथिंकेबल थी कि इस तरह भी होगा कि ट्रंप उनसे मिलेंगे जो सीरिया के नए लीडर हैं, लेकिन ऐसा हुआ।
چلیں جی اس وزٹ سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر تو بہت بڑی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایپل کے سی ای او ٹم کوک سے یہ کہا ہے کہ آپ چائنا سے ایپل فون اٹھا کر انڈیا لے کر جا رہے ہیں, وہاں پر مینوفیکچر کریں گے, تو مجھے یہ پسند نہیں ہے, ہم اس کو پسند نہیں کریں گے اور میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد آج امریکہ میں امیزون اور ایپل کا امریکی سٹاک کریش ہوا ہے اور اس میں یہ ہے کہ May 15, 2025 ایپل سٹاک closed at a decrease of 0.88 and 0.41%, جو اس سے پہلے ہوا تھا اس سے, اور سٹاک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی نیچے گیا ہے ایپل اور امیزون کے سٹاک. اچھا, اب اس کے کیا ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا کیوں کہا ہے؟ تو دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ بہت ہی اچھے ریلیشنز ہیں امریکہ کے, تو لگتا ہے کہ اس خبر کے بعد تو لگتا ہے کہ اتنے اچھے تو نہیں رہے. ٹھیک ہے نا, پاکستان تو اس کے اوپر بہت خوش ہو رہا ہے کہ یہ کہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چائنا ہی بنائے گا اور وہاں سے ایپل آئی فون جو ہے وہ اٹھ کر انڈیا نہیں جائے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جب چائنا سے, یعنی اگر ہم یہ بات کریں کہ کیوں کہا, اس کے پیچھے کیا ہے یا ان کا مطلب کیا تھا, تو وہ یہ ہے کہ چائنا سے جب آئی فون اٹھ کر انڈیا جائے گا اور وہاں پر بنے گا اور اس کے بعد وہ امریکہ آئے گا, تو اس کی کاسٹ امریکہ میں زیادہ کرنی پڑے گی, اس کی کاسٹ پہ فرق آئے گا اور اس سے امریکہ کو نقصان ہے. اس لیے انہوں نے ٹم کوک کو یہ کہا کہ جی ہم جو ہیں اس کی اجازت آپ کو نہیں دیں گے کہ آپ اس کو جو ہے ادھر لے کر جائیں. And we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion, but they're going to be upping their production. So it'll be great. So انڈین میڈیا اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر اینگر نظر آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی غلط بات ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے, اور ٹرمپ کی طرف سے انڈیا کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دینا یا یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دینا کہ اب ایسا کیا جائے تو اس سے تو انڈیا کو بڑا نقصان ہوگا. اور کیا مودی اور ٹرمپ کی جو دوستی تھی وہ دوستی ویسی نہیں رہی؟ تو اس کے اندر جو پاکستان کے خوش ہونے کی بات ہے وہ اس لیے ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جنگ ہوئی ہے, اور اس جنگ کے بیچ اس ایک ایکشن کے بعد یا اس سٹیٹمنٹ کے بعد بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کی سائڈ پر ہیں, یا ایسا لگتا ہے کہ وہ انڈیا کی سائڈ پر نہیں ہیں, پاکستان کی سائڈ پر ہیں یا نہیں ہیں, اس کیونکہ یہ انڈیا کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور جو اب یہ ایکشن ہوگا وہ بھی انڈیا کے خلاف ہوگا. انڈیا کو اس سے بہت زیادہ نقصان اس لیے ہوگا کہ بھارت میں جو یہ والی کمپنی تھی ایپل کی, اس کی بہت بڑی کھپت ہے. جو میں نے کہا کہ کیا ایپل کے لیے آسان ہوگا, تو ایپل کے لیے مشکل اس لیے ہوگا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے, وہاں پر آئی فون کی بہت زیادہ کھپت ہے. ایپل آئی فون کی کمپنی کو انڈیا کے لیے بھی بہت بڑی تعداد میں آئی فون بنانا پڑتے ہیں. اب وہ اگر وہیں پہ بنتے ہیں تو ایپل کے لیے بہت آسان ہے کہ وہیں پر بن رہے ہیں اور وہیں پر کھپت ہو رہی ہے, اس کو چائنا سے بنوا کر انڈیا نہیں لے جانے پڑے, اس کا یہ پیسہ بچ رہا ہے. لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ انڈیا میں بن رہے ہیں تو اور بھی جگہ جا رہے ہیں, انڈیا آگے ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو بھارت میں اتنی بڑی تعداد میں آئی فون بننے سے انڈیا کی اکانومی کو
میں بہت ایڈ آن ہو رہا تھا، بہت بوسٹ اس کو مل رہا تھا، کیونکہ جب ایک کمپنی پہنچتی ہے ایک کنٹری میں اور وہاں پر ایک مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے ایک اتنی بڑی پروڈکٹ کی، تو بہت ساری اس کے ساتھ دوسری کمپنیز بھی پہنچتی ہیں جو چپ بنانے والے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی کمپنیز ہوں گی اس پروڈکٹ سے وہ سب وہاں پر پہنچیں گی. تو ایسا ہو رہا تھا. لیکن اب جیسا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تو اگر تو ایپل کو یہ ایکشن لینا پڑتا ہے تو یہ انڈیا کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے اور نقصان ہے، لاس ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا جو اس وقت ٹیرف کا معاملہ چل رہا ہے یہ اس کی وجہ سے ٹرمپ نے کہا ہے. اور جی اب ہم بڑھتے ہیں تیسری خبر کی طرف، اور تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم نے تو سیز فائر کے لیے نہیں کہا. نو 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 نو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کب کہا ہے سیز فائر کے لیے، ہم نے ریکویسٹ نہیں کی انڈیا سے کہ وہ جنگ بند کریں، انڈیا نے کہا ہے سیز فائر کے لیے. انڈیا نے ریکویسٹ کی ہے ہم سے کہ سیز فائر کیا جائے اور جنگ بند کی جائے، تو تب ہم رک گئے ہیں. میں آپ کو ایگزیکٹلی ان کی بتائی دیتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے جی ہم نے کسی ملک سے نہیں کہا کہ جنگ رکوائیں، یہ درخواست بھارت نے کی تھی. کہ ہم نے امریکہ سے نہیں کہا کہ جنگ رکوائیں، اس کا تو مطلب یہ بنتا ہے نا کہ ہم نے سیز فائر کی درخواست نہیں کی. 10 مئی کی صبح ہمیں امریکہ کے فارن منسٹر کا یعنی سیکریٹری اسٹیٹ کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ بھارت جنگ بندی کے لیے تیار ہے. سینٹ میں کہا ہے انہوں نے، سینٹ میں ایڈریس کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کوئی سیز فائر کے لیے ریکویسٹ نہیں کی، نہ کسی ملک سے کہا کہ جنگ رکوائیں، یہ ریکویسٹ بھارت نے کی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو سفارتی میدان میں شکست دے دی ہے. اچھا اب آپ سینٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف سفارتی میدان میں دی ہے، ویسے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جیت گئے آپ، تو سفارتی میدان میں بھی دے دی ہے یا صرف سفارتی میدان میں دی ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے جنگ آپ نہیں جیتا ہے. یہ دونوں ذرا طے کر لیں کیونکہ اس میں لکھا ہے سفارتی میدان میں شکست دے دی ہے. آگے بڑھیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی 10 مئی کی صبح امریکی وزیر خارجہ کا فون آیا اور انہیں واضح کیا کہ ہم نے صرف دفاع کا حق استعمال کیا ہے، کہ بھائی ہم نے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے جو انہوں نے جواباً حملہ کیا تھا پاکستان نے، اور اس وقت ہمارا فیز 1 آپریشن مکمل ہونے کے قریب تھا. ہم نے کہا بھارت روکے گا تو ہم بھی روک دیں گے، یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ثابت کیا، جو کہا وہ کر دکھایا، اب بھارت سے ہم مذاکرات کریں گے، ڈائلاگ کریں گے. ملٹری جو کنیکشنز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، دونوں کے ڈی جی ایم اوز کی کانٹیکٹ ہے اور کنٹینیوسلی ہو رہا ہے، اور پھر یہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ڈائلاگ کی طرف دونوں کنٹریز بڑھیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو ہے نا اب 18 مئی تک سیز فائر ہوگی. اس کے اندر بڑے اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بات اس وقت کیوں نہیں کی کہ جب وکرم مسری صاحب آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او نے ہم سے کانٹیکٹ کیا جنگ بند کرنے کے لیے، اور پھر ہم نے اس بارے وچار کیا اور ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے جنگ روک دیتے ہیں، تو سیز فائر ہو گیا. اور امریکہ سے تو اس وقت بات چیت چل ہی رہی تھی نا. تو وکرم مسری صاحب نے یہ والی ویڈیو ہر جگہ وائرل ہوئی ہے ان کی. جب سیز فائر کرنے آئے تو وکرم مسری صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم اس لیے بند کریں کیونکہ پاکستان کے ڈی جی ایم او نے کانٹیکٹ کیا ہم سے. تو اس کے بعد آپ نے اتنی بار وہ بات ہوتی رہی، اتنے دن گزر گئے، آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ یہ تو آپ غلط کہہ رہی ہیں وکرم مسری صاحب، آپ کے ڈی جی ایم او نے ہم سے رابطہ کیا تھا، ہم نے آپ سے رابطہ کب کیا تھا؟ تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کا مطلب ہے یا تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور یا پھر آپ صحیح نہیں کہہ رہے. یہ کچھ غلط ہو گیا کیا؟ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا پھر آپ غلط بیانی کریں. نہیں، یہ بھی غلط ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ نے دیر کر دی.